अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर जलील भट्ट आज फिर आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत हूँ जिस तरह के हम मुख्तलिफ सोशल सेक्टर से, पॉलिटिकल सेक्टर से, मुख्तलिफ शख्सियात से आपका तारुफ़ कराते हैं। आज के दिन हमने सियासी हवाले से ज़िला पाकपतन की तहसील आरवाला से फ़खरुल इस्लाम साहब जो कि पहले एक MPA के कैंडिडेट भी रह चुके हैं, उनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी समाजी ज़िंदगी, उनकी सियासी ज़िंदगी, उनका एक अपना एक फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें आपके साथ मुख्तलिफ सवालों के साथ वो जवाबात भी आएंगी। आए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब मोहतरम फ़खरुल इस्लाम एडवोकेट हाई कोर्ट। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है सर? शुक्रिया जी। सर, हम आपकी शख्सियत के बारे में बहुत सारी हमने बातें सुनी हैं कि आपने बड़ी यंग एज में यहाँ की बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा, आप जीते, आप सोशल सेक्टर में गए, आप पॉलिटिकली आपने एक बड़ा सवाल ज़हन में आता है। एक तो अपना इब्तदाई तारुफ कराएं, और ये भी हमारे इल्म में आया है कि पिछले 400 साल से आपका ख़ानदान इस सरजमीन से वाबस्ता है और ये बहुत बड़ी एक लंबा एक अरसा है, और आपका एक नाम है, एक सादात फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। ज़हन में एक सवाल आता है कि जब आप आज से गालिबन 10-12 साल पहले अपने सियासी पार्टी का इंतखाब किया, तो अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंतखब किया, तो यंग एज में जहाँ पर पंजाब में पिछले 40 साल से पार्टी इक़्तिदार में नहीं रही, जहाँ पर कोई तंजीमी स्ट्रक्चर भी उस तरह नहीं है, तो आपका इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही क्यों हुआ? आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन थे, ये मेरे ज़रा नाज़रीन से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने जी नाम मेरा सैयद फ़खरुल इस्लाम शाह है जी। 2003 में पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से मैंने LLB पास किया, और मैंने अप्रेंटिसशिप और जो मेरी जूनियरशिप थी वो एक्स चीफ जस्टिस मियां अल्लाह नवाज़ साहब के साथ रही। वो बहुत बड़े कादावर लोग हैं, आज भी मेरी उनसे न्याज़मंदी है, मैं उनके बेटों की तरह हूँ। फिर उसके बाद 2003 में ही शुरू में ही मेरी शादी एक बड़े सियासी घराने में हो गई, भावल नगर की सैयद फैमिली, सैयद रफ़ीक मोहम्मद शाह साहब। तो मैं बेसिकली एक इंसान का ये एक आप ऐसे समझ लें कि एक ज़िंदगी का एक रुख होता है जो जिसका तयन हो जाता है। वो आपको ज़िंदगी में जिस तरह चीज़ें मिलती हैं ना, और जिस माहौल में आप पनप रहे होते हैं, उसका रंग आप पे चढ़ जाता है। तो मेरी बेसिकली तो कोई पॉलिटिकल फैमिली अपनी तो थी नहीं, और मेरे चचा एक दफ़ा सिर्फ नाज़िम रहे हैं UC के, और वालिद साहब ने सारी इनकी मक्का मुकरमा में हुज्जाज किराम की खिदमत की, और अल्लाह ताला ने बस उन्हें वहाँ खिदमत का मौका दिया, और तकरीबन उन्होंने 40 हज किए, और 44 साल से हमारा वहाँ बिजनेस है ऑलरेडी। तो लेकिन वो जैसे एक बंदा जब पढ़ता है, लिखता है, मुआशरे को देखता है, और जब मैंने सारा माहौल देखा, रूलिंग एलीट में उठना बैठना शुरू हुआ, फिर मेरे ज़हन में भी ये ख्याल आया कि मुझे भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर स्टार्ट में मैंने जैसे एक बंदा होता है, उंगली लोग पकड़ के चलते हैं, मैंने थोड़ा सा चलना सीखा, कुछ अर्सा मैंने काफ लीग में गुजारा। फिर उसके बाद मैं PTI, जब खान साहब का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था, मैं खान साहब के साथ कुछ अर्सा अटैच हो गया। खान साहब की सियासी तरबियत करने वाले भी मेरे ससुर साहब ही थे। 10 साल उन्होंने खान साहब की सियासी तरबियत की, और उनकी कई मुलाकातों में मैं साथ शामिल होता था। लेकिन जब हमने देखा कि ये सारे वही लोग, वो जो स्टेटस को जिसे हम कहते हैं, वही ख़ानदानी निज़ाम, सियासी निज़ाम, तो फिर मैं फेडअप हो गया। अच्छा। मेरे ससुर साहब की डेथ हो गई, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि मुझे अब ऐसी जमात में जाना चाहिए जहाँ मैं अपना वजूद बना सकूँ, और बतौर वर्कर मैं ऊपर आऊँ, ना कि मैं लोगों के सहारे ढूंढता फिरूँ। फिर पीपल्स पार्टी की जो सबसे बड़ी मुझे जो खूबी नज़र आती है, ये अपने वर्कर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर जब हमने हिस्ट्री देखी भुट्टो साहब की, और मोहतरम बेनज़ीर के असैसिनेशन के वक्त, उस वक्त मेरी जो तालीम थी वो तो मुकम्मल हो चुकी थी,
اور گرومنگ ہو رہی تھی سیاسی. تو پھر جب میں نے بڑا قربت سے محترمہ کو دیکھا, ان کی زندگی کے بارے میں سوچا, تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے پیپلز پارٹی جوائن کرنی چاہیے. یہ وہ جماعت ہے جو سب سے زیادہ جس نے سیکریفائس کیا ہے, اور سب سے جو مجھے اس کی جو سب سے بڑی جو خوبی نظر آتی ہے نا, فلاس تو ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں. کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ اکیلی کوئی معاشرہ نہیں چلا سکتی. یہ ٹولز ہوتے ہیں, اور کسی پارٹی میں کوئی خوبی ہوتی, کسی میں کوئی خوبی. اس پارٹی کی جو مجھے سب سے اچھی بات لگتی ہے, ایک تو یہ ہارڈ لائنر نہیں ہے, نمبر 2 یہ غریبوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں, اور ان کا منشور ہی یہ ہے کہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو بہت طاقتور طبقہ ہے, اس سے غربا کو حصہ اپنے کس طرح لے کے دینا ہے, یہ اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں. باقی ہر جماعت میں چھوٹی موٹی نقائص ہوتے ہیں, اور ڈیلیورنس بعض کا ہوتی ہے, بعض کا نہیں ہوتی, لیکن سب سے جو میچور جماعت ہے پاکستان میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی. گڈ. اچھا, آپ نے ماشاءاللہ اپنی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتائی, اور آپ نے پارٹی کے انتخاب پہ بھی آپ نے بات کی. اب پروفیشنلی ایڈوکیٹ بھی ہیں. اب یہ بتائیں کہ ایز اے ایڈوکیٹ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرتا ہے تو اپنے پروفیشنل کیریئر کو اس میں کچھ اس کے سمجھ لیں کہ پروموشن ملتی ہے یا اس میں لوز کرتا ہے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اصل میں میرا اب تک کا جو ایکسپیرینس ہے نا, کہ سیاست میں کوئی بندہ لوز نہیں کرتا. یہ لوگوں کا بڑا وہم و گمان ہوتا ہے, بلکہ زندگی میں سب سے جو شارٹ کٹ ہے نا, اور زندگی میں اگر آپ آگے جانا چاہتے ہیں, آپ میں کریج ہو, تو پالیٹکس سے بہتر فیلڈ نہیں ہے. اور اگر آپ اس میں پڑھے لکھے ہوں, دور کے تقاضوں کو آپ سمجھتے ہوں, تو اس سے زیادہ سوٹیبل چیز ہی کوئی نہیں کہ آپ کو روزی روٹی کا ذریعہ معاش کا مسائل نہ ہو. دنیا میں 2 ہی غم ہوتے ہیں, یا غم جانا یا غم روزگار. تو شکر اللہ کا نام ہے غم جانا ہے, نہ غم روزگار ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ حوث کیسی کہ صرف آپ پیسہ ہی جوڑتے رہیں. جس آپ معاشرے میں رہتے ہیں, میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھا تھا, سقراط تھے یا ارسطو تھے, ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ سلطنت کے جو امور ہیں ان میں اگر آپ کی مشاورت نہیں ہے تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے دنیا میں ویسے آئے اور ویسے ہی چلے گئے. یہ جو چیز تھی نا, اس نے مجھے سپارک دیا کہ اگر ہم نے سوسائٹی میں رہنا ہے تو کوئی پازیٹیو کام کریں, کوئی معاشرے کے لیے ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ سے کوئی اچھا کام ہو جائے. بس یہ نظریہ ہے میرا. آپ تھوڑا سا یہ بھی میرے ناظرین کو بتائیں کہ پالیٹکس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں, جیسے یونین کونسل لیول پہ کام کرنا, پھر بتدریج آگے جانا. تو آپ نے کیا تھوڑا سا یہ بھی ایکسرسائز کی, یا ڈائریکٹ ایم پی اے کے الیکشن کے اوپر آپ کینڈیڈیٹ بن کے آ گئے؟ نہیں جی, میں تو پہلے پریزیڈنٹ بہار 2017 میں بنا. اچھا. اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو یو سی لیول کی پالیٹکس ہے اور باہر کی پالیٹکس, اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جتنے بڑے لیڈرز ہیں نا, ان میں 99% لوگ باہر سے نکلے ہیں. بیسیکلی باہر پالیٹکس از دا مدر آف پالیٹکس. اس سیاست سے آگے باقی پوری سیاست چلتی ہے. تو میں نے یو سی لیول کا انتخاب اس لیے نہیں کیا کہ اس میں آپ بالکل مائکرو لیول پہ اور بہت نچلی سطح پہ جا کے آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے, اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے زندگی میں چوک ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی بولڈ ڈیسیژن یا بڑا سٹیپ اٹھا ہی نہیں سکتے. تو میرا یہ زندگی کا ایک نظریہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سٹیپ بھی اٹھانا ہے زندگی میں تو بڑا قدم اٹھائیں اور اللہ کے بھروسے نکل پڑیں. تو میرا پہلا الیکشن تھا 2018 میں, تو اس میں میری 8-10 دن کی کیمپین تھی. والد صاحب بھی بیمار تھے اور وہ کینسر کا انہیں مرض تھا. اس کے باوجود میں نے کہا کہ میری انٹری ہو جائے, جس طرح میں نے ایک طرح ایڈمیشن فارم اپنا بھر کے تو وہ میں نے داخلہ لیا تھا. اب ہم ایسا ایسا چلے ہوئے ہیں, یہ ایک دن کا تو پروسیس ہے نہیں جی. اس میں نسلیں لگتی ہیں, زندگیاں لگتی ہیں, اور جیت جانا یا ہار جانا میرے نزدیک یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ
آپ لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ پورے دن میں 1 یا 2 آدمیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ جائیں یا ان کے لیے کوئی آپ اچھا کام کر لیں تو میرے حساب سے اس کے لیے اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اچھا, سیاسی حوالے سے آپ ماشاءاللہ آپ نے جو ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے, کسی بھی جدوجہد میں منزل کو پانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی سیاسی استاد بھی آپ نے چنا یا موقع کی مناسبت سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں؟ جی, زمانے ویسے تو حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے. پھر ظاہر ہے آپ جس ماحول میں جاتے ہیں, جس معاشرت میں آپ رہتے ہیں, اس حساب کے آپ کو لوگ ملتے ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا کہ سید رفیق شاہ صاحب بھاول نگر سے ان کا تعلق تھا. وہ دنیا سے چلے گئے, انہیں 9 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. لیکن وہ پاکستان کی جو لیڈنگ پولیٹیشین تھے ان میں ان کا نام آتا ہے, اور جو بڑی آنریبل ایک خاندان ہے پاکستان کا مانا جانا, ان کے ساتھ تقریباً 10 سال میں نے گزارے. پھر ایکس چیف جسٹس میاں اللہ نواز صاحب کے ساتھ میرا تقریباً 20 سال سے ان کے ساتھ میں ان کا شاگرد ہوں. بیٹوں جیسا میرے ساتھ ان کا رویہ ہے اور میرے ساتھ بے تحاشا وہ پیار کرتے ہیں. پھر معاشرے میں جب آپ چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آپ ساتھ ساتھ لرن کرتے رہتے ہیں. وہ جیسے ہے نا, گور سے لے کے گور تک وہ انسان سیکھتا ہے. تو پھر میں بامترجم قرآن پاک پڑھتا ہوں. تو مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, بندگی کرنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے. علامہ اقبال کا شعر بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ کا, یوں تو بنوں میں پھرتے ہیں خدا کے بندے مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے, ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو گے. اچھا, آپ کی سوری اس بات سے میرے ذہن میں بات آئی ہے کہ آپ کا خاندانی پس منظر بھی آپ نے بتایا اور ہم تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں, اور آپ سے اس ملاقات میں بھی کچھ آن کیمرے کے سامنے سے پہلے بھی ہماری ڈسکشن رہی. آپ تھوڑا مذہبی حوالے سے بڑے مطلب اٹیچمنٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک لبرل جماعت ہے, ملٹی کلاس جماعت ہے. اس میں انٹرٹینمنٹ, موسیقی, شوبز, یہ سب ملٹی لوگ اس کے اندر ہیں. تو آپ کیا اس تضاد, میں لفظ تضاد بڑا محتاط ہو کے استعمال کریں انورٹڈ کاموں میں, آپ کو کبھی کبھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ اب تھوڑا ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پر کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, یا پوری طرح کمٹڈ ہیں کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ پارٹی, لیکن کہاں جہاں پر ہم لبرل جس طرح رائٹ ونگ کی پارٹیز ہوتی ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, تو ہونا تو ایسے چاہیے تھا وہاں ہوتے, لیکن اس لبرل جماعت کے اندر جہاں پر موسیقی ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, ادیبوں, شاعروں, سب لوگ اس کے ساتھ, اس کا ایک حسن ہے. اس کے بارے میں اسپیشلی موسیقی, انٹرٹینمنٹ اور یہ سارے جو فیلڈ سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس پارٹی کا کہیں نہ کہیں ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو اس پہ اپنے خیالات سر میرے ناظرین. سر میرے نزدیک تو سب سے زیادہ مذہبی جماعت پیپلز پارٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ روٹی کپڑا مکان. حق حکمرانی تو ہوتا ہی ہے کہ جو بندہ جان, مال اور عزت کا تحفظ کرتا ہے وہی اچھا حکمران ہے. تو پیپلز پارٹی بیسیکلی غربا کے رائٹس کے لیے ہی لڑتی ہے. بھٹو صاحب چاہے خود فیوڈل لارڈ تھے, محترمہ بھی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ غریب آدمی کے لیے فائٹ کی ہے. آپ اولیائی نظام دیکھ لیں, آپ پیغمبری نبوت کے نظام دیکھ لیں, ہمیشہ ان کے ساتھ غربا اٹیچ ہوئے ہیں اور غربا کو ہی وہ لے کے چلتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا یہی حسن ہے کہ اس میں ورکر کلاس کا آدمی, چاہے کوئی ریڑھی والا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اس میں آلموسٹ سندھی آپ کلچر ہے وہاں, تو پھر ہے ہی. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر وہاں پی ٹی آئی بھی ہوگی تو پھر بھی وہیں یہی چہرے ہوں گے. اگر سی ایم شپ ہوگی, اگر کسی اور جماعت کے پاس جائے گی تو اس میں وڈیرے ہی ہوں گے. وہ تو ایک کلچر اس طرح کا ہے سندھ کا. باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں یہ تینوں, ایون کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, وہاں پہ آپ
دیکھیں گے کہ آپ کے پاس مڈل کلاس بڑی مشکل سے اپر مڈل کلاس کے لوگ اس جماعت میں شامل ہیں. تو بیسیکلی یہ ہے ہی انٹلیکٹ سید مبشر حسن کے گھر یہ جماعت بنی. اور بھٹو صاحب کے دور میں تو بالکل ایسے لوگ الیکشن جیت گئے تھے کہ جو لوگ زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے, تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایوولوشن اور ریولوشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے. موسیقی میرے نزدیک تو کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے اگر اس میں مغلظات نہ ہو, اس میں کوئی قریانی کی بات نہ ہو. تو موسیقی روح کی غذا ہے, اس میں تو کوئی ایسی اتنی ہارڈ لائن نہ ہے. مطلب اگر آپ کوئی اچھی چیز آپ شاعری کی انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیش کی جا سکتی ہے. اور اب ہم ماڈرن ایرا میں بیٹھے ہیں, ہم نے زمانہ مکان کے مطابق چلنا ہے. اب ہم وہ اگر 1400 سال پیچھے جائیں تو اس وقت کے حالات اور اس وقت کے حالات میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. بلکہ اس دور میں تو میرے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ 5 ٹائم نماز پڑھ لیتا ہے اور رزق حلال کماتا ہے, شاید وہی وقت کا ولی اللہ ہے. باقی چیزیں وہ تو بہت بڑا معیار ہے جی. ہم تو بس یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں, اور مسلمان کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا میں امن پھیلائے, لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آئے اور امن اور سکون کا پیغام دے. جیسا ابھی میں 1-2 کوشچن کے بعد ہم جائیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ کی شخصیت کو ان سوالوں کے جوابوں کے پس منظر میں سمجھ سکیں. اگلے 1-2 سالوں میں یا 2 سال کے اندر الیکشن متوقع ہے. پنجاب میں آپ کو پتہ ہے بڑی مزاحمت ہے, بڑا مشکل ہے. کوئی خاص 2-4 چیزیں ایسی کہ آپ MNA کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں یا MPA پہ لڑیں, اٹ ڈپینڈس, لیکن آپ کے پاس کون سے ایسے 2-4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ میسج لے کے جائیں گے ووٹرز کے پاس, اور وہ آپ کو کچھ ہوپ ہے وہ میرے ناظرین تک کہ پارٹی اور پارٹی سے ہٹ کے بھی لوگ جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ووٹر بنے, وہ کیوں بنے, آپ کے ووٹر کیا ہے آپ کے پاس؟ میں تو یہ ایک سیدھی سی بات کہتا ہوں کہ لوگ یہاں پہ صرف ووٹس ان کو دیتے ہیں جن کے پاس بڑی گاڑیاں اور گارڈز ہوتے ہیں. تو ووٹر بڑا سیدھا ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے. بھئی جب وہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس گارڈز ہیں اور گاڑیاں ہیں, تو اس وقت آپ اس کو ملنے جا رہے ہیں. تو جب آپ کے ووٹس کے ذریعے وہ کسی بڑے لیول پہ چلا جائے گا تو پھر آپ نے اپنے اس مین بندے کو جو کینڈیڈیٹ آپ جتوا کے بھیجیں اس کو تو آپ کیا ملیں گے, آپ اس کے گارڈ کو ملنے بڑی بات ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ پبلک کی ایکسیس ہو آپ تک, پبلک میں آپ گھل مل جائیں. باقی یہ تو اللہ کا نظام ہے جی, اور دوسرا لوگوں کی مرضی ہے, وہ جس کو ان کی چوائس ہے, جس کو ووٹ دیں وہ میں سمجھوں گا میری نالائکی ہوگی, اس میں میرے ووٹر کا کوئی قصور نہیں ہوگا. میری نالائکی ہے کہ میں اگر ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا, کنونس نہیں کر سکتا, اس میں ووٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے. مجھے محنت کرنی چاہیے, مجھے یہ باور کرانا چاہیے. پھر انسان تو زندگی کا ویسے تو نچوڑ یہ ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی و شمع کی صورت میں. تو انسان شمع کی طرح روشن ہو جائے تو پروانے تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں. آخری کوشچن شاہ صاحب آپ سے, آپ نے جس طرح بھی میں سمجھتا ہوں کہ وقت چونکہ ایک محدود ہوتا ہے ایک انٹرویو کا, آگے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی میں بھی دیں, دوبارہ بھی ملیں گے. آپ ابھی جو ینگ آپ کی ایج بھی ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں بھی آپ کے سامنے, آپ کے حلقے میں بھی آپ جاتے ہیں, تو آپ کو کوئی اس طرح کے اسکینڈلز, کوئی اس طرح کی مزاحمت, کوئی اس طرح کی چیزیں, کوئی لوگ کوئی اس طرح کی کبھی کوئی فیس کرنے پڑے, اگر ایسے ہوئے یا ہوں تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک میسج کوئی اس طرح کا پیغام دے جو پولیٹکس میں ابھی سوچ رہے ہیں کہ اگر یہ مشکل آئے تو ہر چیز کا حل تو پیسہ نہیں ہے نا. تو نئے لوگ جو سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں, لڑکیاں لڑکے, لیول چاہے یونین کونسل کا ہو, کوئی اس طرح کی ریکمنڈیشن, کوئی اس طرح کی سجیشنز جو آپ اپنے اب تک کے تجربے کے ذریعے کہ کیا 1 2 3 4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل ورکر کو کرنی چاہیے, اسپیس بنتی جاتی ہے اور وہ آگے چلے جاتے ہیں, کس طرح کا وہ کریں؟ اصل میں جی جو سیاست ہے نا بیسیکلی یہ ہے بولڈنس, اور اب جو وقت آ گیا ہے یہ ہے سروائیول آف دی فٹسٹ. اب ایک طرح ہائیبریڈ وار ہے.
अब आपको एक्यूरेसी देनी पड़ेगी। आपने कोई भी काम करना है, इवन कोई बिजनेस करना है, किसी प्रोफेशन में जाना है, पॉलिटिक्स करनी है, इवन आपने मज़हब का भी काम करना है, तो अब आपको वेल ट्रेंड होना पड़ेगा, वेल एजुकेटेड होना पड़ेगा। असल चीज़ वही है कि आप में बर्दाश्त कितनी, पेशेंस कितना है, और पेशेंस का नाम ही दिलेरी है, और इसमें हिम्मत है, आप हौसले से चलें। और कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है जब पैदा होता है और जब तक उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती, खुद ही वो देख ले कि कितने अरसे में वो उस मंजिल को जाके अचीव करता है। फिर आगे उस प्रोफेशन में जब वो जाता है तो उस प्रोफेशन में नाम बनाने के लिए उसको फिर कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो एक दिन में तो कोई काम नहीं होता, जद्दोजहद है, मुसलसल है, और जितनी आप मेहनत कर लेंगे वो लाज़म नहीं है कि उसका समर आप खुद लें, वो आपकी अगली जनरेशन है, वो पास टू पास होता जाता है। तो आप अपने लिए ना सी तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए काम करें। और हर चीज़ में सियासत है। मैं तो ये नहीं समझता कि जो सियासत है, लोग शायद झूठ फ्रॉड को सियासत समझते हैं, या चकमाबाजी या झूठ बोल लेना, लोगों को मैनिपुलेट करके मिसयूज़ कर लेना। सियासत तो एक रास्ता है जिस पे आप, जिस डगर पे आपने चलना है, आपने उस डिज़ाइन के ज़रिए अपनी ज़िंदगी भी गुजारनी है, लोगों को भी मोटिवेट करना है। तो जिन लोगों को पॉलिटिक्स का शौक़ है वो बस ब्रेवरी से है, कुछ भी नहीं है सियासत में, कोई सारी ज़िंदगी ही मुश्किल है। मैं कहता हूँ कोई अमीर है या गरीब आदमी है, अगर वो मेहनत नहीं करता तो वो ऐसे ही है जैसे ज़िंदा लाश है। तो आपने स्ट्रगल करनी है ज़िंदगी में। अच्छा सर, मैं इजाफी तौर पर एक इस सवाल से कंटिन्यूटी है। जी। लास्ट, आपके रीजन के अंदर काठिया सब एक बड़ा नाम है, और भी बड़े नाम हो गए। मैं और डिस्ट्रिक्ट में शौकत बाजवा साहब पे जिक्र ना करें तो हमारा अफसाना ही मुकम्मल नहीं होता। अच्छा, उसके लेवल पे अभी पीपल्स पार्टी के चूँकि जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं, ये सारा इंटरव्यू उनमें भी शेयर होना है, तो ये हम आपके इंटरव्यू के ज़रिए बात उन तक भी पहुँचाना चाहते हैं। अभी हालिया पीपल्स पार्टी ने अपनी तंजीमें नौ कर रही है, और स्पेशली पंजाब के हवाले से मैं बात करूँगा, इस पे ज़रा कितने आप तवक्को रखते हैं कि पार्टी अब इस तंजीमी तब्दीली से इसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए? दोनों चीज़ें हैं। एक तो वो हो गया, एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं कि आप भी स्ट्रेंथन होते हैं ना जब कोई अच्छी टीम आती है, तो क्या आप मुतमिन हैं, या आप समझते हैं कि कुछ और ऑप्शन भी मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली की ज़रूरत है? तो चूँकि तब्दीलियाँ अभी हो रही हैं, तो कोई पार्टी की क़यादत तक पैगाम, कोई जो लोग मुंतखब हुए हैं उनसे कोई तवक्कुआत, इस पे जो लास्ट मेरा क्वेश्चन है। हाँ, देखिए जी, अर्श से ज़मीन पे तो आना पड़ेगा। अच्छा, अब बिलावल साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे चेयरमैन हैं। अब बेसिकली बिलावल साहब की, वैसे तो उनका जब पैदा हुए तो जिस आगोश में उन्होंने आँख खोली वो तो बहुत बड़ा नाम है, वो तो हमारी आइडियल हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। लेकिन जरदारी साहब जो हैं वो सियासत का एक बहुत बड़ा बाब है, बल्कि सियासत की एक यूनिवर्सिटी है। फिर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहब हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है पॉलिटिक्स में। मेरा इन सब बड़े लोगों से यही मैं इल्तमास से इल्तिजा करता हूँ कि वो पंजाब में इधर आके ना, मतलब जैसे सिंध को अपना घर समझते हैं ना, इस तरह पंजाब को भी अपना घर समझें, और ये सिंधी पंजाबी वाली सोच से बाहर निकलें। अगर तो हमने मरकज़ लेवल की सियासत करनी है, और अगर हमने सूबाइयत सतह तक रहना है और पंजाब को बस हालात के ऊपर छोड़ देना है, तो फिर तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमें ग्रास रूट लेवल पे आके मेहनत करने की ज़रूरत है, और बिलावल साहब को यहाँ चाहिए कि वो टाइम दें। बल्कि मोहतरमा तो यहाँ देहातों में आ जाती थी, बिलावल साहब ने तो ये बयान दिया ना कि मैं हर ज़िले में जाऊँगा, ये भी कुछ ना बड़ा काम नहीं है। मोहतरमा तो देहातों में चली जाती थी, कोई इनवाइट करता था तो मुझे याद है कि एक पुलिस वाले हैं तो वो कहते शाह जी हमें मोहतरमा बहुत पसंद थी। मैंने कहा जी वो कैसे? कहती मोहतरमा इधर एक गांव की तरफ आई तो उधर शदीद बारिश होगी, तो उन्होंने वो जो खाना था ना सर्व किया वो पैकिंग में दे दिया,
تو محترمہ نے دیکھا کہ یہ لوگ میری جلسہ گاہ کی طرف آ رہے ہیں، تو محترمہ تو وہاں سے نکل پڑی بارش کی وجہ سے. تو محترمہ نے راستے میں گاڑی روک کے تو وہ پیکٹس ان لوگوں میں تقسیم کیے کہ یہ آپ کھا لیں. پھر محترمہ ایک جگہ رکتی ہیں، کوئی پکوڑے والا ہے، اس کے پاس رکی، اس کی تعریف کی، پکوڑے کھائے، اس کی خدمت کی اور آگے چلی جاتی. تو یہ ہوتا ہے عوامی اسٹائل. تو اب بلاول زرداری صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کو پبلک میں آ کے موو کرنا پڑے گا. بات وہی بریوری والی ہے، جتنا زیادہ ٹائم یہاں آ کے اسپینڈ کریں گے اور موو کریں گے پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، ان تینوں جگہوں پہ ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے. باقی لیڈرشپ جو راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، بڑے مجے ہوئے پولیٹیشین ہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ کی کمی نہیں ہے، انٹلیکٹ بھی ہے. صرف ہمارے پاس مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہاں ہماری مین لیڈرشپ پنجاب میں آ کے بیٹھ نہیں رہی. اگر یہاں آ کے بیٹھیں تو بہت کچھ ہے جی، بڑے خزانے ہیں، بہت کچھ ہے جی. اس کا اینڈ ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک انشاءاللہ یہ دنیا قائم رہے گی، پاکستان بھی قائم رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گی. دیکھیں اتنا بڑا ایک سرمایہ تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، وہ خلا پورونے میں ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ان کی پلیسمنٹ ہے. ہاں جی، میں بلاول صاحب بھی پورے امید ہوں، اور آصفہ سے میں اس سے بھی زیادہ پوری امید ہوں کہ آصفہ کی جو چال ڈال اور باڈی لینگویج ہے وہ سیم اپنی والدہ والی ہے. اور وہ کانفیڈنٹ بہت زیادہ ہے، شائنس نہیں ہے. اس ملاقات ہوئی ان سے؟ جی میری ملاقات ہوئی ہے. ان میں شائنس نہیں ہے، وہ پیور مطلب والدہ کی. ہاں جی، محترمہ کا وہ روپ ہے. اور بلاول صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت جلدی امپروو کیا ہے، اور اتنی ینگ ایج میں اب ماشاءاللہ سیاست کو وہ سمجھتے بھی ہیں. ان کی اسپیچ کرنے کا طریقہ کار، اٹھنا بیٹھنا، ظاہر خاندانی لوگ ہیں، ان میں وضاحت ہے. تو انشاءاللہ ان کا فیوچر برائٹ ہے. چلے جی، اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیوچر بھی بہت برائٹ ہے، انشاءاللہ. کہ آنے والے دنوں میں اس خطے کو آپ جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی، زندگی دے اور خدمت کا موقع دے. اور آپ نے چونکہ کہا، اور ہم آپ کی آواز میں اپنی آواز بلاتے ہیں کہ بہترین آپشن جو ہے سیاسی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں جی، میں تو کسی پارٹی کو برا نہیں میں کہتا، لیکن جو سب سے جو منجھی ہوئی اور سب سے جو سیزنڈ اور اچھی قدروں والی جماعت ہے نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی. چلے اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ سر.